अस्सलाम वालेकुम। हमारी बातें की एक और एपिसोड के साथ हम तीनों दोस्त सुहेल मुस्तफ़ा, मोहम्मद फ़हीम और शकील जाहिद हाजिर हैं। आज का हमारा मौजू जो है वो है कि पाकिस्तान के अंदर तलाक और खुला का जो रेट है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। और जो इस वक्त रेट है पाकिस्तान में, यानी पूरे पाकिस्तान में, वो है तकरीबन 50 तलाक़ें और खुला पर आवर। ये है रेट जो इस वक्त चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे ये ट्रेंड तलाक का और खुला का बढ़ता जा रहा है, जो कि आज से 50 साल पहले इस तरह की बातों का इतना जो है वो ट्रेंड नहीं होता था। तो ये आज जो है हम इसके ऊपर अपनी अपने समझ और अपनी ऑब्जर्वेशन और अपने तजुर्बे के हवाले से जो बात करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं। हम्म। और जब वजूहात हमारे ग्रिप में आ जाएंगी तो उससे फिर जो है उसके सद्देबाब के ऊपर भी कोई गुफ्तगू हो सकेगी। तो शुरू करते हैं। मैं सोहेल साहब से बात करूंगा शुरू में कि सोहेल साहब, आप इस हवाले से कोई अपनी माहिराना राय दें और बताएं कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर बढ़ता जा रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम शकील वालेकुम साहब। अस्सलाम। देखें, बड़ा आपने एक सेंसिटिव सा एक इशू है जिसको आपने आज मौजू बनाया है। और ये एक अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो वाकई ये लगता ये है कि ये एक नापसंदीदा ही एक मतलब एक डिजायरेबल एक सिचुएशन नहीं है, सेपरेशन या तलाक या खुला की। तो वो एक ये बढ़ती हुई चीज नजर आ रही है। और तो अब इसकी वजूहात तो देखें, दो तरीके। एक तो ये है कि एक वजूहात हैं जो अ, कही जाती हैं, मतलब जब एक सेपरेशन हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ डिवोर्स और खुला, तो उसमें एक तो वजह है जो बताई जाती है, जो एक दोनों पार्टियां बता रही होती हैं। और कुछ जो असल वजूहात कुछ होती हैं, मेरा ख्याल है, नॉट इन ऑल केसेस बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें के वजूहात कुछ और होती हैं, और जो जिन बेसिस या वजूहात का सहारा लेके वो ये प्रोसेस हो रहा होता है सेपरेशन का या डिवोर्स का, वो जो है वो कुछ और होती हैं। तो मेरा ख्याल है इसको इस हवाले से जरा सोचना चाहिए इसके ऊपर। अ, देखें, पहले ये शरह कम होती थी डेफिनेटली। और पहले अगर हम मैरिजेस को की रेशो देखें तो वो अमूमी तौर पे वो अरेंज्ड मैरिजेस हुआ करती थी। यानी वालदैन जो है वो खुद अपने बच्चों के रिश्ते तय किया करते थे। और उस मतलब ऑब्वियसली वो जो क्योंकि आपने रजामंदी लेनी होती थी अपने बच्चे की या बच्ची की कि ये उसका कर रहे हैं रिश्ता, तो वो बच्चे भी शायद ओबीडियंट होते थे। पहले ज्यादा ओबीडियंट होते थे। उनकी ग्रूमिंग इस तरीके से होती थी कि अम्मी अब्बू ने जो कह दिया है तो उसको हमने फॉलो करना है, और वो एक्सेप्ट भी कर लेते थे। और फिर लेकिन उसके बावजूद उस वक्त भी होती थी अरेंज्ड मैरिजेस के अंदर भी तलाक कर बहरहाल होती थी। तलाकें बहुत सारी हमने देखी हैं, अपनी फैमिली में देखी हैं, फैमिली से बाहर भी हमने देखा है कि जो है वो शादियां हो रही हैं और अरेंज्ड हैं और उसमें भी तलाकें हो रही हैं। तो लेकिन अब इसकी जो वजूहात थी, बुनियादी तौर पे जो वजह समझ आती थी, जो अपेरेंट होती थी कि दो लोगों को जोड़ तो दिया गया है, लेकिन उनकी आपस में कोई जहनी हम आहंगी नहीं है। हिडन यानी ये कम होता था कि आप के जो अरेंज मैरिज है जो फैमिली के अंदर है उसके अंदर ये काफी कम होता था, ये वाला डिवोर्स का। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि पहले से लड़का और लड़की जो थे, उनकी आदत और उनके खसाइल और उनका तरीकाकार, उनका रहन सहन का और उनकी जहनी सोच, उनका विजन, वो
پیرنٹس کو پتا ہوتا تھا اور وہ اسی طریقے سے فیملی کے اندر میچ کر لیا کرتے تھے اس کو. لیکن اس کے باوجود بھی ہو جاتی تھی کیونکہ سم ٹائمز ہوتا یہ تھا کہ ایک کمٹمنٹ ہو جاتی تھی کہ ایک بچے ابھی چھوٹے ہیں اور جناب ایک کمٹمنٹ ہو گئی ہے کہ جی یہ بڑا ہوگا تو یہ خالہ کی بیٹی کے ساتھ یا ماموں کے بیٹے کے ساتھ یا چاچو کے بیٹے کے ساتھ اس کا کر دینا ہے. یعنی ابھی ابھی بچے کی پرسنالٹی پوری طرح ڈیولپ ہوئی نہیں ہے اور پہلے سے ہی ذہن بنا لیا جاتا تھا. اور عمومی طور پہ وہ رشتے جہاں پہ پہلے سے ایک سوچ لیا جاتا تھا کہ اس بچے کو اس بچی کے ساتھ ہم نے فیملی کے اندر جوڑنا ہے، تو وہ جب بڑے ہوتے تھے تو وہ ان کی سوچ ذرا ڈفرینٹ ہوتی تھی. تو وہ جب ان کی شادی ہوتی تھی تو آپس میں ان کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی تھی، اور پھر نتیجتاً وہ کوشش تو کرتے تھے ساتھ زندگی گزارنے کی. اور ایک چونکہ ارینج میرج تھی تو اس میں والدین بھی اپنا ایک رول پلے کیا کرتے تھے، لیکن بہت سارے کیسز میں وہ کمپرومائز نہیں ہوتا تھا اور وہ ڈیورس تک بات چلی جاتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ارینجڈ میرجز جو پہلے زیادہ جو مقبول تھیں اور اب بھی ہیں ہمارے معاشرے میں. ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے خاندان ایسے ہیں جو کہ فیملی کے اندر ہی شادیاں کرتے ہیں اور اپنے طور پہ خود ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں. تو ان کے اندر جو ایک مین وجہ ہے وہ ایک تو جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے. لڑکے کی سوچ اور لڑکی کی سوچ دونوں وہ سوچیں مختلف ہیں. وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز پھر نہیں ان سے ہو پاتا. تو ایک وجہ تو مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے. جی، مزید وجوہات جو ہیں کچھ آگے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن فہیم صاحب کے ذہن میں کچھ میرا خیال ہے کل بلا رہا ہے اس حوالے سے، تو ان سے پوچھ لیتے ہیں. جی فہیم بھائی. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. آپ نے بڑی تفصیل سے سارا کچھ بتا دیا. گھوم پھر کے وہی وجوہات وہی چیزیں سامنے ہمیں آئیں گی، لیکن میں اس کو جو ہے نا دونوں اس چیزوں میں جو ہے تقسیم کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جو ہماری طلاق کی بڑھتی ہوئی وجوہات ہے اس میں ایک تو معاشرتی وجوہات ہے جو ہماری سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے، اور دوسری جو ہے نا مور امپورٹنٹلی آج کل کے حساب سے وہ ہے معاشی اکنامیکل وجوہات. وہ کیا ہے، وہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں. معاشرتی تو سہیل صاحب نے جیسے ابھی بتا دیا کہ پہلے زمانے میں جو ہے وہ عموماً وہ فیملی شادیوں کا ہی جو ہے رواج ہوتا تھا ود ان فیملی. میری اپنی شادی فیملی کے اندر ہی ہوئی ہے، اور جیسے آپ نے بتایا وہ بچپن میں ہی طے کر دی گئی تھی. اس طرح سارا کچھ جو ہے وہ آتا رہتا ہے. تو وہ فیملی کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے اور اس کی بانڈنگز اور اس کی سٹیکس اتنے ہائی ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اگر آپ ذہنی ہم آہنگی نہ بھی ہو جیسا سہیل صاحب بتا رہے تھے، تو آپ کے ارد گرد لوگوں کا اتنا پریشر ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ ایک جو ہمارے سوسائٹی میں یہاں وٹا سٹا کہلاتا ہے، یعنی وہ ایک کی بہن دوسری اور اس کی بہن اس کے جو ہے، اگر وہ ڈائریکٹ وٹا سٹا نہ بھی ہو تو پھر بھی ود ان دا فیملی کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ اگر تم نے کچھ کیا تو وہ فلاں 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 وہاں پہ اس کا اثر ہوگا اور ایسے ہوگا. تو یہ فیملی پریشر اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس کے طلاق کے بارے میں سوچنا بھی وہ جو ہے وہ برا سمجھا تھا. اچھا، دوسرا اس میں جو ہمارا معاشرتی اس میں جو ہے ہمارے جتنے رسم و رواج ہیں وہ بیسیکلی ہندو سوسائٹی سے انفلوئنسڈ ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو طلاق مسلم سوسائٹیز میں خاص طور پہ عرب ممالک جہاں سے ہمارا دین شروع ہوا ہے وہاں پہ اس کو کوئی بری بات نہیں سمجھا جاتا اور یہ عام چیز ہے. لیکن ہمارے یہاں اس کو ایسا ایک وہ سمجھیں کہ وہ سٹگما بنا دیا گیا کہ وہ طلاق ہوئی ہو یہ تو اس کے کانسیکوینسز اور یہ اور اس کو کن نظروں سے دیکھنا اور فلاں. تو یہ چیزیں ہماری اس میں سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو ادر مسلم سوسائٹیز. تو طلاق دینا یا وہ خلا لینا یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، اگرچہ اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ میرا خیال ہے فرمایا گیا ہے کہ سب سے ناپسندیدہ جائز کام ہے، لیکن جائز ہے. تو ہمارے یہاں اس کو جو ہے وہ ہندو رسم اور اس کی انفلوئنس کی وجہ سے اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. اور ہمارے جتنی ویلیوز جو بنائی ہوئی ہے ہم نے اس سلسلے میں وہ اسی سوسائٹی سے آتی ہے. تو یہ تو اس کی ایک معاشرتی وجہ ہو گئی. دوسری جو ہے نا وہ معاشی وجہ جو بھی پرانی شادیاں جو تھی اس میں
हमारा जो है वो आप देखें हिस्ट्री में तो हमेशा कमाने वाला मर्द ही होता है, और वही उसको बच्चों को पालता है। और पुराने जमाने की, पहले हमारे जमाने की और इवन हमसे पहले की शादियों के, वो काफी ज्यादा बच्चे होते थे, एक जो है फाइनेंशियल बर्डन आप आ गया, तो वो औरत बेचारी चाहे वो जितना मर्जी घुट घुट के रह रही हो, लेकिन वो उसका काम वही बच्चे पैदा करना, बच्चे पालना और उनकी कफालत, तो उसके लिए उसको लामाला कोई मुआशी सपोर्ट चाहिए होती थी। तो इसलिए वो जो है वो तलाक के बारे में ज्यादा इतना वो सोचती नहीं थी। लेकिन अब जो जो ये मुआशरा ओपन अप होता गया, और खास तौर पे जो है लोग खवातीन में जो है वो उनका जो है वो आ गया उनका असर, खुद कमा सकते हैं और अपना वो सारा कर सकते हैं, तो उसकी वजह से वो वुमेन एम्पावरमेंट हो गई, तो वो जो है वो खुद ही उसमें जो है वो, क्योंकि उनका कमाने का बंदोबस्त हो गया, तो इसलिए उन्होंने उसमें इतना वो नहीं किया। तो इस वजह से वो इंडिपेंडेंट हो गए, तो अब तलाक को उतना बुरा नहीं समझा जाता जितना पुराने जमाने में समझा जाता था। खासतौर पे अब जब से ये आईटी से रिलेटेड वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन आ गई हैं, तो कोई भी खवातीन जो जरा पढ़ी लिखी हैं वो घर बैठ के ही वो सारा काम करके अपना मुआशी तौर पे इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। तो जो मुआशी इंडिपेंडेंस है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है औरतों की तलाक लेने की या उसके होने की। अब जरा थोड़ा सा कुछ हुआ तो वो, क्योंकि उसको पता है कि मैं अकेली भी रह सकती हूँ, और बच्चे भी अब उतने नहीं होते जैसे पहले जमाने में होते थे, तो इसलिए अब उसके फाइनेंशियल बर्डन एक तो बहुत कम हो गए हैं, और दूसरे जो है वो भी वो पूरे कर सकती है अपनी एजुकेशन और अपने उसकी वजह से। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो ज्यादा तलाकियां खुला हो रही है। जी। अच्छा, इसमें जो है वो आप दोनों की ने जो बात की उसके मैं एडिशन करूंगा। जाहिर है जो दोनों गुफ्तगू ये बिल्कुल सही है। एक एक तीसरा फैक्टर जो मेरे जहन में आया आप लोगों की गुफ्तगू से, वो है जो नफ्सियाती बीमारियां हमारे अंदर बहुत तेजी से फैल रही हैं। आपको इल्म में शायद ये बात होगी कि पहले जो ज़माने थे उसमें इतने ज़्यादा नफ्सियाती मरीज़ नहीं पाए जाते थे जितने आजकल। और वो जो फहीम साहब ने बात की माशरती प्रेशर और मुआशी प्रेशर, इन्होंने भी जो है ना उसमें एक रोल प्ले किया। और दूसरी चीज़ जिसने रोल प्ले किया है वो है घर की तरबियत। अब जो अनफॉर्चुनेटली जो है जो लड़का है, पहले मैं लड़के से बात शुरू करते हैं, कि जो लड़का है उसकी सारी वो तालीम भी हासिल करता है, वो नौकरी भी कर रहा है, घर में से कोई उसकी ये तरबियत नहीं करता कि भाई तूने एक दिन शौहर भी बनना है, और जो है शौहर बनने की जो रोल है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, एक और एक 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 खातून आ जाएगी जो कि आजकल के दौर में जो है वो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि ये आपके अपने खानदान में से नहीं होगी। तो यू डोंट नो हर टू मच, तो वो फिर एक दूसरा खानदान है जिसके साथ आपने वो डील करना है। तो इसके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए ना, एक कोई घर वालों में को कुछ बताना चाहिए। उसका कोई बंदोबस्त नहीं होता, कम से कम हमारे माशरे में तो कोई बंदोबस्त नहीं है। एंड सिमिलरली जो है वो जो जो लड़की है उसकी तरबियत किसी हद तक माँ जो है वो ये करती है कि अच्छा इसको खाना पकाना आना चाहिए, इसको कपड़े सीने आने चाहिए, और जो है वो इस तरह के काम करने आने चाहिए। उसको ये बताया जाता है गाहे बगाहे कि भाई तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम दूसरे घर चली जाओगी, तो वहां पे वो जो है तुम्हारी नंदें होंगी, तो तुम्हारी सास होगी, तो तुम्हारा ससुर होगा। तो ये तो वो उसको थोड़ा बहुत जो है वो ये एक एक इनपुट मिलती रहती है। तो जो लड़के जिनकी अब फिर जब हमारे यहाँ वो जो बेटा जो है वो हो जाता है को 25 26 27 साल का, तो अब हमें शौक चढ़ता है कि भाई फटाफट इसकी शादी कर दो। ठीक है। अच्छा, उसे आता जाता कुछ है नहीं इस हवाले से जो मैंने अभी बात की। तो अब जब वो उसको आपने धक्का दे दिया है उस शादी के बंधन में, और उसे कुछ नहीं बताया कि अब आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगी, और आपने उसके ऊपर छोड़ दिया कि भाई तू किताबें पढ़, फिल्में देख, दोस्तों से पूछ और खुद ही सीख जा जो सीखना है।
تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ اب ہمارے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ پھر یہ اس طرح کے کام بھی شروع ہو گئے ہیں کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس نے کیسے اپنی بیوی کو ڈیل کرنا ہے، بیوی کو ڈیل کرنے میں اور محبوبہ کو ڈیل کرنے میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے، یا بیوی کو ڈیل کرنے میں اور چھوٹی بہن کو ڈیل کرنے میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے، یا اپنی کزنز کو ڈیل کرنے میں کچھ نہیں پتا اسے، وہ ویسے ہی وہ ایک اور خاتون آ گئی ہے اور وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ چل پڑا ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے، اور دوسرے جو ہے جو میں نے کہا کہ جو جو نفسیاتی مرض ہیں ہمارے اندر، وہ بھی بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں وہاں پہ کسی ایسی عدالت میں جائیں جہاں پر جو ہے یہ یعنی جو فیملی کورٹس ہیں، وہاں پر آپ آبزرو کریں جا کے، چونکہ میرے تو گھر کے پاس ہے، تو اپنے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ تجسس کی وجہ سے جو ہے نا میں کبھی کبھار ایک آدھ بار جو ہے نا میں نے جا کے دیکھا، تو جس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ باپ یا ماں یا وہ جو ہے وہ ان بچوں کو، جو کہ ظاہر ہے یا تو باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں یا ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کی ایک ملاقات شیڈیول ہوتی ہے ہر 15 دن کے بعد، تو جس طرح سے وہ ڈیل ہو رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ، ڈیلنگ بچوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کی آپس میں جس طرح کی ڈیلنگ، آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی یعنی ساؤنڈ مائنڈ کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کو یعنی سابقہ بیوی کو یا سابقہ شوہر کو برا بھلا کہنا، گالیاں نکالنا، اس کی وہ پرانی جو ہے نا وہ سب کے اب عدالت میں ہیں، آپ سب کے سامنے آپ کھول رہے ہیں کہ میری بیوی ایسی تھی، میرا شوہر ویسا تھا، اس کی بہن یہ کرتی تھی، اس کا بھائی وہ کرتا تھا، اور بچوں کے سامنے بھی جو ہے نا یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور وہ بچے جو ہے نا رو رہے ہیں، اور وہ کھینچ رہے ہیں، باپ الگ کھینچ رہا ہے، ماں الگ کھینچ رہی ہے، تو یہ ایک عجیب کیوس ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ ساؤنڈ مائنڈ کے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ہے نفسیاتی بیماریاں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان کہ یہ جو آدمی جو پھر رہا ہے یہ کس پریشر میں ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی نفسیات کیا ہو گئی ہے۔ تو یہ میری نظر میں یہ کچھ یہ ہیں، تو اب آپ سہیل صاحب اس میں جو ہے وہ کچھ اور آپ ایڈ کریں۔ ہوں اچھا دیکھیں، وجوہات بہت زیادہ ہیں، بے شمار وجوہات ہیں۔ ابھی آپ نے لفظ نفسیاتی جو بیماریوں کا کہا نا، تو میں تھوڑا سا اس کو کسی اور ڈائریکشن میں میرا ذہن چلا گیا کہ شاید کہ یہ جو آؤٹ سائڈ فیملی جو شادیاں ہوتی ہیں، ارینج میرجز کے اندر ہی میں بات کر رہا ہوں، کہ اس میں نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو انویسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں آپ کی بیٹی کہیں دے رہے ہیں یا بیٹے کا کہیں رشتہ کر رہے ہیں، آپ اس فیملی کا بیک گراؤنڈ بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں، سارا کچھ دیکھتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے نہیں آتی، جن میں سے ایک ریزن جو ہے وہ لڑکا یا لڑکی کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، جو کہ ان ریزالوڈ ہوتا ہے، اور اس کا حل یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ اس کی شادی کر دیں تو شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہاں، تو ہاں، اچھا اب یہ بھی ایک ہے، اب یعنی آؤٹ سائڈ فیملی ہے، آپ جا رہے ہیں بچے کی شادی کرنے، جس کی اجازت ہے بالکل، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس کچھ لمیٹڈ انفارمیشن ہے، یا انفارمیشن کا جو سورس ہے وہ شاید اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی انفارمیشن مل جاتی ہے جو انکمپلیٹ ہوتی ہے، یا جب بعد میں شادی ہو جاتی ہے اور تو پھر آپ کے سامنے وہ بڑی کچھ کرٹیکل چیزیں سامنے آتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اس لڑکے کی تو پہلے بھی ایک شادی ہو گئی تھی، لیکن وہ بہت جلدی نکاح سی ہی ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، یا لڑکی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، اس طرح کی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے، یا اور کوئی جی انہوں نے کوئی جھوٹ بولا ہے، اس کا کوئی بھائی بھی ہے جو کہ جیل میں ہے، ٹھیک ہے نا، کسی جرم کی سزا کاٹ رہا ہے۔ I mean، مطلب بہت ساری ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں سامنے ارینج میرجز کے اندر ہی، جو آؤٹ سائڈ فیملی ہوتی ہیں، جو کہ آپ کے لیے سرپرائز ہوتی ہیں، اور پھر آپ کی جو ویلیوز ہوتی ہیں یا آپ کی جو سوچ ہوتی ہے، وہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میرے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے، اینڈ دا ریزلٹ از سیپریشن، ڈیورس۔ تو یہ بھی ایک ہے فیکٹر آؤٹ سائڈ، جب آپ فیملی جا رہے تھے۔
تو وہ جو کہتے ہیں کہ ایک جوا ہے، تو یہ جوا زیادہ بڑا جوا ہو جاتا ہے جب آپ فیملی سے باہر جا رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں پتہ چلتی جو کہ پتہ چل جانی چاہیے تھیں. تو ایک وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے انفارمیشن از ناٹ کمپلیٹ. اچھا، اس کے آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں، جو شہروں کی میں شادیوں کی بات کر رہا ہوں، جہاں بچے جو ہے وہ آپ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، کو ایجوکیشن کا ایک سسٹم جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو میری آبزرویشن یہ ہے کہ اب بہت سارے جو رشتے ہو رہے ہیں اس میں وہ بچہ اور بچی وہ اکٹھے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ایک ادارے میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور دے پک دیئر لائف پارٹنر. اور اس میں وہ جو ہے یہ رسپانسبلٹی ان کے وہ خود لے رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پیرنٹس بھی چونکہ ایجوکیشن شہروں کے اندر تعلیم کا ذرا چونکہ لیول تھوڑا سا ہائی ہے، تو وہ پیرنٹس بھی اس معاملے میں دیکھ رہا ہوں کہ فلیکسیبل ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اوکے، اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تو ٹھیک ہے. وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کچھ حد تک، لیکن وہ زیادہ کوئی اس کے اندر بڑا ایک ڈیسیجن میں ایک ان کا رول نہیں ہوتا، انلیس انٹل کہ جب انویسٹیگیٹ کریں تو بہت ہی کچھ سیریس ایسا ایشو پتہ چل جائے تو جس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ یہ رشتہ نہ ہو. لیکن عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو لڑکا اور لڑکی اگر پسند کر لیتے ہیں تو وہ شادی ہو جاتی ہے. اور ایسے کیسز میں میری آبزرویشن تو یہ ہے کہ ایسے کیسز کے اندر چونکہ لڑکا اور لڑکی نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوتا ہے، دے نو دا فیملی بیک گراؤنڈز آف ایچ ادر، اور چونکہ اپنا ڈیسیجن ہوتا ہے تو وہ پھر کمپرومائزنگ اس کے اندر عمومی طور پہ کمپرومائزنگ ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کے کیسز میں بھی کانفلکٹس آتے ہیں، اور اس کی وجوہات انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ایک وجہ جو کنونشنل وجہ جو اس میں جو ڈراموں میں اور فلموں میں بھی دکھاتے ہیں، وہ جو نئے فیملی ریلیشن شپس بنتے ہیں شادی کے نتیجے میں، جو ساس اور بہو اور ننند اور اس طرح کے، اس میں بعض اوقات ایک ڈیفیکلٹ ایک نیا رشتہ آ جاتا ہے جو کہ اس کو جو بنیادی طور پہ اس رشتے کو نہیں چاہتا تھا، اور پھر وہ بعد میں انٹینشنلی اور انٹینشنلی وہ اس کے اندر ایک رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پنپنے نہیں دیتا. تو وہ ایک ٹیسٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے لڑکے اور لڑکی کے لیے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے، کہ اس کو انہوں نے ٹیکل کرنا ہے، اس کے انفلوئنس میں نہیں آنا. بعض اوقات وہ بڑا پلانڈ طریقے سے ان کی سیپریشن کے اوپر وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ لیکن بعض اوقات وہ دے آر سکسیسفل، وہ اس طریقے کی کوئی سچویشن کریٹ کر لیتے ہیں کہ وہ ڈیورس تک بات چلی جاتی ہے. تو وہ جو نئے رشتے ہیں عام طور پہ یہ جو ایشوز ہیں، یہ ارینجڈ میرجز یا فیملی ود ان دا فیملی جو میرجز ہیں، ارینجڈ کی تو نہیں، میں ود ان دا فیملی، یہ ساس بہو اور نند چونکہ خالہ اور یہ وہ ایک خون کے رشتے بھی ہوتے ہیں، تو وہاں یہ زیادہ اتنے اب سیریس نہیں رہے جب ایجوکیشن بھی لوگوں کی بہتر ہو گئی ہے. لیکن جب وہ فیملی سے باہر رشتہ ہو رہا ہے اور پسند کا بھی ہے، ایون دین یہ جو نئے رشتے بنتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ لڑکے کے لیے یا لڑکی کے لیے عمومی طور پہ، کیونکہ لڑکی ایک نئے گھر میں جا کے بات ہو رہی ہے، اس نے وہاں پہ ایک اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہے یا دوسروں کو مولڈ کرنا ہے، تو وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوتا ہے کہ اچھا یہ آنٹی یا انکل یا اور بھی کوئی بندہ فیملی کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا ہے. یہ تو بالکل، یہ تو میرے لیے ناقابل برداشت ہے، یا وہ ریئل کوئی پرابلم بھی کریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ریزن ہے جو کہ جو انڈرسٹینڈنگ کی میرجز ہیں اس کے اندر یہ آپ کو کرنا پڑتا ہے، فیس کرنا پڑتا ہے. جی ٹیم صاحب، کوئی آپ کی اگر اس میں آبزرویشن ہے تو ذرا آپ بھی شیئر کریں. آپ دونوں نے کافی وضاحت سے سارا کچھ بتا دیا. تھوڑا سا میں آپ کا وہ جو ہے وہ جو آپ نے میڈیا کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ہیویلی انفلوئنسڈ ہے میڈیا سے، اور ہم عام طور پہ وہی فالو کرتے ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اپنا دماغ استعمال کرنے کی کوئی زیادہ عادت نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ یہی میں جیسے عرض کر رہا تھا، تو 25-30 سال پرانی فلمیں دیکھیں تو اس کا مشہور یا ڈراموں میں بھی ڈائلاگ ہوتا تھا کہ اس گھر میں تمہاری ڈولی آئی ہے، اب ارتھی ہی اٹھے گی، کچھ اس طرح کے ڈائلاگ ہوتے تھے، یا جنازہ اٹھے گا. تو وہ چاہے خاتون لڑکی جو ہے وہ
گٹ گٹ کے مر گئے، اس کے ساتھ ظلم ہوئے، جو مرضی ہو جائے اس کا وہ وہی مائنڈ سیٹ ہوتا تھا کہ اب میں نے یہاں سے جنازہ ہی اٹھوانا ہے، اور وہ کافی اس میں کامیاب بھی ہو جاتے تھے، اس کا جنازہ ہی اٹھواتے تھے وہاں پہ. تو لیکن اب جو موجودہ صورت حال میں خاص طور پہ ہمارے جو ہمسایہ ملک نے کچھ عرصہ پہلے سے وہ جو ڈرامے شروع کیے ہیں، جس میں کوئی ساس یا کوئی جو کیا اس کو کہتے ہیں ننند یا جو بھی ہوتی ہے، تو وہ سازشوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور ادھر سے وہ بہو اگر ہے تو وہ سازشیں کر رہی ہے. تو اب وہ اتنا ان کا انفلوئنس ہو گیا ہے کہ عام گھرانوں میں اگر وہ ماں اور بیٹی کوئی گفتگو کر رہے ہیں تو بہو کو لا محالہ یہی خیال آئے گا کہ یہ سازش ہو رہی ہے میرے خلاف، یہ فلاں ہوگا، یہ ایسے ہوگا. تو اب جس طرح کے سلوگن جو ہے ہمارے ڈراموں میں اور ہمارے جو پروٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں عورتوں کے، تو وہ میں تو کم از کم بیان کرنے سے یہاں قاصر ہوں. تو جس طرح ان کی امپاورمنٹ وہ کر دی گئی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اب وہ جو ہے اس کو کوئی اتنا، اور ایک جو چیز آپ دونوں نے بتائی ہے کہ ان کو شادی جلد ہی کر دی جاتی ہے جب وہ فزیکلی تو وہ میچور ہو چکی ہوتے ہیں لیکن ذہنی طور پہ وہ میچور نہیں ہوئے ہوتے ابھی. اور دوسرا اب ہمارا سم آف سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ کوئی بھی لڑکا جو ہے وہ میرا خیال ہے 25-30 سال تک تو وہ اپنی ایجوکیشن ہی اس میں مکمل کرنے میں لگا دیتا ہے، اور ایجوکیشن بھی مکمل کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو جاب ملنی اور یہ ملنا، اور اگر شروع میں جو جاب ملتی بھی ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اپنی فیملی اس سے جو ہے وہ چلا سکے. تو وہ بہت سے مسائل پھر جنم لیتے ہیں. یہ جو آپ نے سہیل صاحب نے جیسے بتایا کہ وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپس میں ان کی ہم آہنگی ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں تو شادی کر لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ شادی کے بعد کے جو مسائل ہیں اس سے کیسے جو ہے وہ اس پہ کیسے قابو پانا ہے، اس کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اور وجہ ہے. اور دوسرا اس کو جو آپ اتنا عام بنا دیا گیا ہے ہمارے میڈیا کے ذریعے، اور اتنا اس کے لیے کہ اگر وہ ہے تو فوراً اس کو، یعنی یہ نہیں، اب اسلام میں جو ہے طلاق دینے کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ کمپنسیشن موجود ہے، جو یعنی سوچتے ہوئے بندہ گھبراتا ہے. لیکن جو دوسری سوسائٹیز میں اس میں تو کوئی ایسا نہیں کہ آپ نے چلیں طلاق دے دی، اگلے دن آپ نے پھر شادی کر لی، مہینے بعد پھر آپ اکٹھے ہو گئے. لیکن ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے. تو یہ چیزیں نہیں سوچتے، میڈیا سے انفلوئنس ہو کے وہ جذباتی فیصلے کر لیتے ہیں. اور وہ یعنی اتنا، ابھی آپ کو میں مثال دیتا ہوں، یہ پچھلے دنوں یہ جو ایک ٹک ٹاکر جو ہے بیچاری جس کو وہ اس کا ایک وہ گولی مار کے چلا گیا، وہ ہیویلی انفلوئنس ہمارے ہمسایہ ملک کے ایک بڑے مشہور ہیرو ہیں جو اس طرح کے کرداروں میں مشہور ہے کہ اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو کسی کی نہیں ہوگی، اور انہوں نے آ کے اس کو گولی مار دی. تو یہ اب بیچارہ وہ جو لڑکا تھا وہ میرا خیال ہے 22 سال اس کی عمر تھی، لڑکی کی عمر 17 سال تھی. اب ان کی کیا میچورٹی، ان کو کیا کانسیکوینسز کا پتا ہے، نہ انہیں سوشل کانسیکوینسز کا پتا ہے، نہ انہیں یہ آخرت میں ان کو پتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ ہوگا اس کا جو ہے جو بھی کر رہے ہیں. تو یہ میڈیا نے اتنا اس کو ہائپ کریٹ کر کے اور اتنا اس کو کامن بنا دیا ہے کہ وہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جیسے گڈا گڈی کا کھیل ہم نے کر رہے ہیں ویسے ہی کر دیا، نہ ہوا تو چلو چھوڑ دیں گے. ایسے نہیں ہوتا، اس کی بہت زیادہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں جن کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، جیسے شکیل صاحب فرما رہے تھے، گھر والوں کو بھی کرنا چاہیے اور سوسائٹی کو بھی کرنا چاہیے، اساتذہ کو بھی کرنا چاہیے کہ ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا جیسے آپ دوسروں کو دیکھ کے اور ان کے پیچھے لگ کے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو میرا ایک یہ ایڈ پوائنٹ آپ کر لیں، باقی آپ نے میچورٹی کی ایج بھی پیرنٹس اگر وہ کر رہے ہیں شادی بچوں کی تو وہ ایک ایج کو دیکھنا ضروری ہے کہ یعنی ایک تو فزیکل ایج ہے اور ایک ہے اس کی مینٹل ایج. تو مینٹل ایج کو دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ کیا وہ اس رسپانسبلٹی کو لینے کے قابل بھی ہو گیا بچہ یا بچی یا نہیں. ادروائز اس کی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تربیت کریں اور اس کو ٹائم دینا چاہیے اس ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اگر پسند کی بھی ہے تب بھی ان کو کہنا چاہیے کہ ٹیک یور ٹائم، ابھی جو ہے اس میں ہم چلیں بات کر لیتے ہیں، لیکن اس پہ جب تک وہ آپ دیکھیں کہ بچہ میچور نہیں ہو گیا پھر لیٹ ہر اور ہم ٹیک ڈیسیجن. جی شکیل صاحب کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس اگر آپ دے دیں اور دین کے حوالے سے اگر آپ کوئی بتا دیں
اس میں کوئی رہنمائی ہے ہاں تو؟ نہیں، وہ دین کے حوالے سے فہیم صاحب نے جو پوائنٹ دیا ہے بڑا ویلڈ ہے کہ طلاق کا جو جو صحیح طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جی آپ ایک طلاق دیں، اس کے بعد عدت کا پیریڈ گزرے، اس میں اگر آپ دونوں پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی وہ غلطی ہو گئی تو جو ہے نا ریکنسیلیشن ہو جائے، اگر پھر بھی نہیں سمجھتے تو پھر ایک اور طلاق دے دیں، پھر ایک پیریڈ جو ہے گزرے گا، یہ دو طلاقیں ہیں، تھرڈ طلاق جو ہے وہ پھر وہ فائنل ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرآن جن میں آیا ہے کہ طلاق دو بار ہے، اور تیسری بار جو ہے وہ پھر علیحدہ ہو جانا ہے۔ اچھا، اب ہمارے یہاں جو ہے وہ چونکہ انفارچونیٹلی ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ بے حد جذباتی ہیں، میرا خیال ہے دنیا میں سب سے زیادہ جذباتی ہم ہی ہیں۔ تو ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ تین طلاقیں ہی دی جاتی ہیں، یعنی اس سے نیچے کوئی وہ طلاق نہیں۔ ڈرامہ نہیں پیدا ہوتا نا شکیل صاحب ایک طلاق دکھانے سے، وہ 3 دفعہ دکھانا ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ امپیکٹ کریٹ ہو اس میں ڈرامے میں۔ ہاں، تو تو جو ہے وہ تو ہمارے یہاں جو ہے وہ اس کو ایک مذاق بنا لیا گیا، اور جو ہے وہ جو 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 دین کا طریقہ، اور پھر یہ کہ جی اگر کسی نے طلاق دے ہی دیا، فرض کرے تین ہی دے دی ہیں، تو بھی جو ہے وہ دین کہتا ہے کہ اب ان کو جو ہے کچھ اچھے طریقے سے، اور ان کو جو ان کا حق بنتا ہے بیوی کا، یعنی حق مہر اور یہ جو کچھ وہ اپنے ساتھ جہیز میں لائی ہے وہ، اور پلس اپنی طرف سے بھی کچھ دو۔ ہمارے یہاں بالکل الٹا ہو گیا معاملہ۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ طلاق دی اور بیوی سے کہا تو نکل جا جو ہے، اور تین کپڑوں میں، اور جو ہے نا اب جو کچھ ہے وہ اب ہمارے پاس ہے، اور وہ جو جہیز آیا ہے اس کے لیے مقدمے دائر ہوتے ہیں۔ یعنی ہماری جو اخلاقی حالت ہے وہ یہاں پہنچی ہوئی ہے۔ تو جو اب جو ہے وہ جو جو معاشی فیکٹر جس کا فہیم صاحب نے ذکر کیا تھا، ایک معاشی فیکٹر یہ بھی ہے کہ اس سے جو ہے وہ پیسہ بنانے کا ابھی ایک وہ ہو گیا ہے کہ جی ایک امیر لڑکی سے شادی کر لی ہے اور بڑا کچھ آ گیا ہے۔ میرے ایک بڑے اچھے واقف کی بیٹی کی شادی ہوئی، دے ور ویری رچ، اور انہوں نے جو ہے نا وہ ان کو وہ کرولا دی اور یہ دیا اور وہ دیا، تو انہوں نے کہا جی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ڈی ایچ اے میں ایک ہمیں گھر بھی لے کر دیں گے، لڑکے والوں نے یہ کہا، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ کوئی 5 مہینے یا 6 مہینے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا جی السلام علیکم، لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ لڑکی کے بعد میں جو ہے نا پھر وہ لڑکی کے گھر ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی، لیکن جو ہے وہ سارا کچھ قبضے میں کر لیا گیا۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ایک ہمارے یہاں یہ لالچ، اور پھر وہ ایکسپیکٹیشنز اور ان کا نہ پورا ہونا، اور جو 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 خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں، یعنی بیوی اگر کام کرنے والی ہے، کما رہی ہے، تو اس کی کمائی کے اوپر قبضہ کرنا، اور اس سے جو ہے وہ اسے کہنا کہ بھائی اب گھر کا خرچہ جو ہے وہ تیری کمائی سے ہی چلے گا۔ اس طرح کے وہ واقعات ہیں جو میرے اپنے دیکھے بھالے ہیں، یعنی یہ سنی سنائی نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ اس طرح کے بہت سارے فیکٹرز جو ہے نا وہ آ گئے ہیں ہمارے معاشرے میں، تو میرا خیال ہے ہم نے کافی اس کے اوپر جو ہے وہ سیر حاصل گفتگو کی ہے، تو اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا وجوہات ہیں، تو میرا خیال ہے اتنا کافی ہے۔ اگلی دفعہ پھر ہم ایک اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، آپ لوگوں کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔